बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब तक औरत ये गुनाह करना नहीं छोड़ती, उस औरत की कोई नमाज कबूल नहीं की जाती। हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि जो औरत बस ये एक गुनाह करती रहे, चाहे वो कितनी ही नमाजें पढ़ ले, तहज्जुद पढ़ ले, कोई नमाज कबूल नहीं होगी। जिंदगी में एक बार जरूर सुन ले, कबूलियत आमाल एक राज है जो मौत के बाद ही खुलेगा। और अगर आमाल के कबूल व अदम कबूल का मालूम करना इतना आसान होता तो रियाकारों और बिदअतियों की इतनी कसरत न होती। हाँ, अलबत्ता शरीयत ने कबूलियत अमाल का मेयार और कसौटी बता दी है कि अमल करने वाला सहीउल अकीदा हो, अमल ऐन सुन्नत के मुताबिक हो और खुलूस पर मबनी हो, और अपने नेक अमाल को बर्बाद करने वाले गुनाहों से बचता हो, तो उसे अल्लाह ताला से कबूलियत और फजल की उम्मीद रखनी चाहिए। नेकिया कबूल या मुस्तरिद होने की अलामात और हिदायत के उन्वान पर इरशाद फरमाया, जिसमें उन्होंने सआदत हज पाने वालों को मद्देनजर रखते हुए कहा कि कायनात की तख्लीक का मकसद अल्लाह की इबादत है और इबादत की कबूलियत के लिए जद्दोजहद अज़्वज जरूरी है। चुनांचे अदम ईमान के बाइस काफिर और मुनाफिक का कोई भी अमल आखिरत में फायदा नहीं देगा, अलबत्ता उन्हें दुनिया में पूरा बदला दे दिया जाएगा। अमल की कबूलियत के लिए इखलास और इत्तबाए सुन्नत लाज़मी अमूर है। इखलास का मतलब यह है कि नेकी का मकसूद और मतलूब सिर्फ रज़ाए इलाही हो, जिसके लिए नीयत बुनियादी किरदार की हामिल है, क्योंकि नीयत की वजह से छोटा अमल भी बड़ा बन जाता है। उन्होंने ये भी कहा कि तकवा तसलसल के साथ नेकी के लिए दिली रग़बत, नेकी पर साबित कदमी और इंसानी अज़ा का सही सलामत रहना नेकी कबूल होने की अलामत में से है। अगर इंसान को अब्दियत की हकीकी मारिफत मिल जाए तो उसे अपनी सारी जिंदगी की इबादत भी हिच नजर आए। इसीलिए तो अजीम तरीन इबादत के बाद भी इस्तग़फ़ार सुन्नत नबवी है। और मोमिन कभी भी अपनी नेकी पर घमंड नहीं करता, बल्कि अल्लाह से कबूलियत का उम्मीदवार रहता है। चुनांचे कबूलियत के लिए दुआ और शुक्र गुजारी अपनाता है। शुक्र करने पर अल्लाह की तरफ से कबूलियत का वादा है। दूसरी जानिब शिर्क, रियाकारी, नेकी के इवज दुनियावी मफादात का हुसूल, हालत इर्तिदाद में मौत, दीन से नफरत, अल्लाह की आयत और आखिरत में मुलाकात का इनकार, ग़ज़ब-ए इलाही का मौजिब बनने वाले आमाल करना, मुनाफ़िक़त, हठधर्मी और इनाद की बुनियाद पर सुन्नत से तसादुम, अपनी बात को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात पर तौक़ीद देना, अपनी पारसाई पर घमंड, नजूमी के पास जाना, असर की नमाज तर्क करना, हुकूकुल इबाद तलब करना, तन्हाई में गुनाह करना, गैर शरई मकसद के लिए कुत्ता पालना और शराब नोशी से नेकियां मिट जाती हैं। लेकिन कुछ ऐसी औरतें हैं जिनकी नमाज उनके मुंह पर मार दी जाएगी, क्योंकि वो औरतें नमाज तो पढ़ती हैं और जन्नत में जाने के लिए उनके लिए सिर्फ नमाज पढ़ना काफी नहीं है कि वो जन्नत तक उन्हें पहुंचा दे, क्योंकि वो ऐसी औरतें जो नमाज खूब पा लेती हैं, खूब रोजे रखती हैं, एक रोजा नहीं छूटता, लेकिन उनकी नमाज कोई फायदा नहीं है और उनकी नमाज उनको जहन्नम की आग से नहीं बचा सकती, क्योंकि वो ऐसी नेकियों के साथ अपने गुनाह करती हैं जो उनके गुनाह उनको जहन्नम में लेकर जाएंगे। क्योंकि आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दो चीजें इस्लाम ने हमको दी हैं, पहली है हुकूकुल्लाह और दूसरा है हुकूकुल इबाद। पहले अल्लाह के हक, बाद में बंदे के हुकूक। अल्लाह के हुकूक में नमाज, रोजा, ज़कात और हज है कि बंदे को चाहिए कि ये तमाम हुकूक पूरे करे। फिर इसके बाद जो हुकूकुल इबाद है वो बहुत मुश्किल है, क्योंकि अगर हुकूकुल्लाह में से किसी एक हक की पामाली हो गई तो अल्लाह ताला से आप तौबा करे तो अल्लाह ताला माफ फरमा देगा, क्योंकि वो गफूरुर रहीम है। लेकिन अगर हुकूकुल इबाद में से किसी हक में पामाली हो गई तो हुकूकुल इबाद की माफी नहीं है। नाज़रीन, अब हम आपको उन औरतों के बारे में बताते हैं कि जिनकी नमाज या कोई भी नेकियां कबूल नहीं होती। रसूल अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने ये बात भी बयान की थी, जो औरत जवान हो जाए, जब तक सर पे दुपट्टा नहीं है इसकी नमाज कबूल नहीं होती। और आपने ये भी फरमाया, जो अपने बालों को नहीं ढांकती उसकी नमाज कबूल नहीं होती। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमा दिया, अगर कोई औरत मस्जिद में जाती है
عطر اور خوشبو لگا کر جب تک وہ غسل نہیں کر لیتی اس کی بھی نماز قبول نہیں ہوتی۔ اس لیے فرمایا، اے عورتوں کی جماعت، تم میں سے کوئی مسجد میں جانا چاہے تو خوشبو لگا کر نہ جائے، جب تک یہ غسل نہیں کر لیتی یہ نماز یا عبادت قابل قبول نہیں۔ خاوند کی نافرمانی کرنے والی حدیث کے الفاظ ہیں، تین ایسے لوگ ہیں ان کی نماز قبول ہونا تو دور کی بات، کانوں سے اوپر بھی نہیں جاتی۔ غلام مالک کی اجازت کے بغیر بھاگ گیا، اگر وہ جا کر تہجد بھی پڑھے گا لیکن اس کا کوئی بھی نماز یا عبادت قبول نہیں ہوگی۔ ایسی عورت جو اپنے خاوند کو ناراض کر کے رات گزارتی ہے اس کی بھی نماز قبول نہیں کی جاتی، اور ایسا انسان جو لوگوں کو نماز تو پڑھاتا ہے لیکن لوگ اس کی امامت پر خوش نہیں ہیں، پسند نہیں کرتے۔ شرط یہ ہے کہ کوئی شرعی سبب ہو، ویسے مزاج کی بات نہ ہو۔ ایسا انسان اگر کسی سبب کی وجہ سے لوگ اسے پسند نہیں کرتے تو ایسے انسان کی نماز بھی قبول نہیں ہوتی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تین لوگوں کی نہ تو نماز قبول ہوتی ہے اور نہ کوئی نیکی اوپر چڑھتی ہے۔ نمبر 1، بھاگے ہوئے غلام کی جب تک کہ اپنے مولا کے پاس نہ آ جائے اور ان کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہ دے۔ نمبر 2، ایسی عورت جس سے اس کا شوہر ناراض ہے۔ نمبر 3، اور مست شراب جب تک شراب کا اثر ختم نہ ہو جائے۔ اس حدیث کے فائدے میں لکھتے ہیں، مرد عورت پر نگراں ہے اور عورت اس کے ماتحت ہے۔ خدا کے بعد عورت کے لیے شوہر ہی ہے۔ والدین کے حق پر شوہر کا حق غالب ہو گیا ہے، یعنی زیادہ حق شوہر کا ہے۔ اگر مذہب میں کسی کو سجدہ تعظیم کی اجازت ہوتی تو عورت کو ہوتی کہ وہ شوہر کو سجدہ کرے۔ حدیث پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں ہے، عورت کے لیے اس کا شوہر جنت ہے یا پھر جہنم ہے، کیونکہ اس کے حق کو ادا کر کے جنت پا سکتی ہے۔ جس کا اتنا بڑا حق ہو بھلا اسے ناراض کیسے کیا جا سکتا ہے؟ خدا نے جسے رفیق حیات بنایا ہے، زندگی بھر کا ساتھی اور معاون بنایا ہے، دنیا میں جس کے بغیر گزارا نہیں، اسے کیسے ناراض رکھا جا سکتا ہے؟ اس لیے اگر شوہر ناراض ہو جائے تو اسے راضی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ اس کے بغیر دنیا و آخرت میں نقصان ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بالغہ عورت کی نماز سر ڈھانپے بغیر قبول نہیں ہوتی۔ اس حدیث میں نماز کے دوران سر ڈھانپنے کا حکم ہے، چنانچہ اگر عورت دوران نماز سر نہ ڈھانپے تو اس کی نماز نہیں ہوتی۔ عورت کو نماز میں ہاتھ، پاؤں اور چہرے کے علاوہ باقی سارا بدن ڈھکنا ضروری ہے، سینہ بند ضروری نہیں۔ ایسے باریک کپڑوں میں جن سے بدن جھلکے نماز نہیں ہوتی۔ جو کپڑے ایسے باریک ہوں کہ ان کے اندر سے بدن نظر آئے ان سے نماز نہیں ہوتی۔ نماز کے لیے دوپٹہ موٹا استعمال کرنا چاہیے۔ چہرہ، دونوں ہاتھ گھٹوں تک اور دونوں پاؤں ٹخنوں تک، ان تین اعضاء کے علاوہ نماز میں پورا بدن ڈھکنا عورت کے لیے نماز کے صحیح ہونے کی شرط ہے۔ اس کے بغیر نماز نہیں ہوگی۔ خواتین کا یہ کہنا کہ جب بندوں سے پردہ نہیں تو خدا سے کیا پردہ، بالکل غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ سے تو کپڑے پہننے کے باوجود آدمی چھپ نہیں سکتا، تو کیا پورے کپڑے اتار کر نماز پڑھنے کی اجازت دے دی جائے گی؟ پھر بندوں سے پردہ نہ کرنا ایک مستقل گناہ ہے۔ جو عورت اس گناہ میں مبتلا ہے اس کے لیے یہ کیسے جائز ہو گیا کہ وہ نماز میں بھی ستر نہ ڈھانپے؟ الغرض عورتوں کا یہ شبہ شیطان نے ان کی نماز غارت کرنے کے لیے ایجاد کیا ہے۔ نماز کے دوران سر کھل جائے اور 3 بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار تک کھلا رہے تو نماز ٹوٹ جائے گی، اور اگر سر کھلتے ہی فوراً ڈھک لیا تو نماز ہو گئی۔ نفل نماز تو بیٹھ کر پڑھنے کی اجازت ہے، گو بیٹھ کر پڑھنے کا آدھا ثواب ملے گا، لیکن فرض نماز بیٹھ کر نہیں ہوتی، کیونکہ قیام نماز کا رکن ہے، مردوں کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے بھی، اور اصول یہ ہے کہ نماز کا رکن فوت ہو جائے تو نماز نہیں ہوتی۔ لہٰذا جو عورتیں فرض نماز بغیر معذوری کے بیٹھ کر پڑھتی ہیں، یعنی بغیر کسی مجبوری کے، ان کی نماز نہیں ہوتی۔ ہاں، جسم کا صحیح طریقے سے ڈھکنا ضروری شرط ہے۔ پہنچوں تک ہاتھ کھلے ہوں تو مذائقہ نہیں، سینے پر اوڑھنی ہونی چاہیے۔ سجدے میں دوپٹہ نیچے آ جائے تو بھی نماز ہو جاتی ہے۔ عورتوں کا جمع ہو کر اس طرح نفل نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنا بدترین بدعت ہے اور متعدد غلطیوں کا مجموعہ ہے۔
جس کی وجہ سے وہ سخت گناہگار ہے، اور نیل پولش اور آدھی آستین والی عورتوں کی تو انفرادی نماز بھی نہیں ہوتی۔ فجر کی نماز تو عورتوں کو اول وقت میں پڑھنا افضل ہے، اور دوسری نمازیں مسجد کی جماعت کے بعد پڑھنا افضل ہے۔ جمعہ جماعت اور عیدین کی نماز عورتوں کے ذمہ نہیں۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بابرکت زمانہ چونکہ شر و فساد سے خالی تھا، ادھر عورتوں کو ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے احکام سیکھنے کی ضرورت تھی، اس لیے عورتوں کو مساجد میں حاضری کی اجازت تھی، اور اس میں بھی یہ قیود تھی کہ با پردہ جائیں، میلی کچیلی جائیں، زینت نہ لگائیں۔ اس کے باوجود جو عورتوں کو ترغیب دی جاتی تھی کہ وہ اپنے گھروں میں نماز پڑھیں۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ان حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنی عورتوں کو مسجد سے روکو اور ان کے گھر ان کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت کا اپنے کمرے میں نماز پڑھنا اپنے گھر کی چار دیواری میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے، اور اس کا پچھلے کمرے میں نماز پڑھنا اگلے کمرے میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔ مسند احمد میں حضرت ام حمید سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں آپ کے ساتھ نماز پڑھنا پسند کرتی ہوں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے معلوم ہے کہ تم کو میرے ساتھ نماز پڑھنا محبوب ہے، مگر تمہارا اپنے گھر کے کمرے میں نماز پڑھنا گھر کے صحن میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے، اور گھر کے صحن میں نماز پڑھنا گھر کے احاطے میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے، اور احاطے میں نماز پڑھنا اپنے محلے کی مسجد میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے، اور اپنے محلے کی مسجد میں نماز پڑھنا میری مسجد میں میرے ساتھ نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ ام حمید رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے یہ ارشاد سن کر اپنے گھر کے لوگوں کو حکم دیا کہ گھر کے سب سے دور اور تاریک ترین کونے میں ان کے لیے نماز کی جگہ بنا دی جائے۔ چنانچہ ان کی ہدایت کے مطابق جگہ بنا دی گئی، وہ اسی جگہ نماز پڑھا کرتی تھی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ سے جا ملا۔ یہ تو ان حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دور سعادت کی بات ہے، لیکن بعد میں جب عورتوں نے ان قیود میں کوتاہی کرنا شروع کر دی جن کے ساتھ ان کو مساجد میں جانے کی اجازت دی گئی، تو فقہائے امت نے ان کے جانے کو مکروہ قرار دیا۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ارشاد ہے، عورتوں نے جو نئی روش اختراع کر لی ہے، اگر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس کو دیکھ لیتے تو عورتوں کو مسجد سے روک دیتے، جس طرح بنو اسرائیل کی عورتوں کو روک دیا گیا تھا۔ حضرت ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا یہ ارشاد ان کے زمانے کی عورتوں کے بارے میں ہے۔ اسی سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ ہمارے زمانے کی عورتوں کا کیا حال ہوگا۔ خلاصہ یہ کہ شریعت نہیں بدلی، اور ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو شریعت کے بدلنے کا اختیار نہیں، لیکن جن قیود و شرائط کو ملحوظ رکھتے ہوئے ان حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کو مساجد میں جانے کی اجازت دی، جب عورتوں نے ان قیود شرائط کو ملحوظ نہیں رکھا تو اجازت بھی باقی نہیں رہے گی۔ اس بنا پر فقہائے امت نے جو در حقیقت حکمائے امت ہیں، عورتوں کی مساجد میں حاضری کو مکروہ قرار دیا، گویا یہ چیز اپنی اصل کے اعتبار سے جائز ہے مگر کسی عارضے کی وجہ سے ممنوع ہو گئی ہے، اور اس کی مثال ایسی ہے کہ وبا کے زمانے میں کوئی ڈاکٹر یا طبیب امرود کھانے سے منع کرے، اب اس کے یہ معنی نہیں کہ اس نے شریعت کے حلال و حرام کی تبدیل کر دی، بلکہ یہ مطلب ہے کہ ایک چیز جو جائز و حلال ہے وہ ایک خاص موسم اور ماحول کے لحاظ سے مضر صحت ہے، اسی لیے اس سے منع کیا جاتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں دین کی سمجھ نصیب فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں ایک بار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ٹائپ کر دیں۔